कुल्हाड़ी से खातून पर, बुजुर्ग खातून पर सर पर वार किया, इस सर के 2 पीस हो गए। वजह अनाद ये थी कि मुझे मेरी सास गालियां बहुत निकालती है। ये लव मैरिज हुई थी। अपने वालिदैन को छोड़कर मैं फैसलाबाद से सियालकोट भाग आई थी। कोर्ट मैरिज हुई, जिसके बेटे की बीवी बनकर 4 बच्चे पैदा किए, अपना जवान बेटा आपके हाथ में थमाया। उस माँ का इतना हक भी नहीं था कि आपको अच्छे और बुरे से रोकती। मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे 3 दिन पहले ये कहा था कि इसने मुझे मार देना है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सियालकोट का गांव पकटाल, जहां पर एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में 4 भाई हैं और बहनें हैं। वालिद साहब इनके इंतकाल कर गए और वालिदा हयात थीं। वालिदा की उम्र है 85 साल और कुछ हम साल ऊपर या नीचे बोल सकते हैं। जोरा बीबी इनका नाम है। ये अपनी बहू के साथ रहती हैं। एक इनका बेटा जो उम्र में सब भाइयों से छोटा है। आज की हमारी कहानी और आज का हमारा वो केस जो पुलिस सॉल्व कर चुकी है, जिसको थाना लगता है सब स्पीर, इस पर मैं डिटेल के साथ आपके साथ बात करूंगी कि वकुआ था क्या, वकुए को बनाया क्या गया। और ये बनाने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने सगे खून के रिश्ते थे। मामला कुछ इस तरह से है कि सब स्पीर में थाना में एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें ये कहा गया है मुद्दई की जानिब से कि कुछ नामालूम लोग आए, जोहरा बीबी 85 साल जिनकी उम्र है, उनको कत्ल किया और चले गए। कुल्हाड़ियों से कत्ल किया गया, सर के 2 टुकड़े किए गए और उसके बाद बेशुमार वार पूरे जिस्म पर किए गए। ये पर्चा दर्ज हुआ, पुलिस ने अपने काम का आगाज किया, तफ्तीश शुरू की। इस वकुआ को देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं क्राइम सीन, फौरन पकटाल गांव में गई और जाकर देखा कि 85 साल बुजुर्ग खातून की लाश चारपाई पर पड़ी है। सर के ऑलमोस्ट 2 टुकड़े हुए हैं। पूरे जिस्म पर वार ही वार नजर आते हैं, खून में लथपथ पड़ी है। फैमिली भी आई, बेटे भी आए, बाकी जो शादियां हो के अपने अपने घरों में रह रहे थे, और वो बेटा भी आया जिसकी बीवी इस सास के साथ रहती थी। आकर पुलिस ने जब वकुआ देखा तो पुलिस को शक पड़ा कि मामला कुछ और है। कातिल, डाकू, चोर, दुश्मनदार जब आपको कत्ल करते हैं तो पूरा वकुआ ज़हन में बना के आते हैं। दाखिल कहां से होना है, फील्डिंग लगती है, रखियां होती हैं। यहां पर कत्ल के बाद वो शख्स बाआसानी निकल कैसे गया? जब कोई किसी के घर के अंदर दाखिल हो के उसको कत्ल करता है ना, तो मामला सादा नहीं होता, बड़ा संगीन होता है। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई सोना नहीं है, कोई जायदादों की मालिक नहीं है, फिर क्यों कत्ल किया? क्या वजह है? कोई जवान लड़की भी नहीं है, बंदा कहे कि जी दिल आ गया था जी मार दिया गैरत के नाम पे, नेवर। फिर क्यों कर दिया? ये एक मुअम्मा बना हुआ था। और फैमिली ने जो पर्चा दर्ज करवाया वो मैंने आपको बताया। पुलिस को ये लगा, मुतल्लिका SHO बड़ा ज़हीन आदमी है, उसको लगा कि ये जो लिखा है पर्चे में बात ऐसे नहीं कुछ और है, इनके घर में कातिल मौजूद है। पुलिस के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन तब होती है जिस फैमिली में कत्ल होता है वो, और उसी फैमिली का कोई मेंबर कातिल हो और छुप रहा हो, तो पुलिस का ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं आपके घर ही कोई कातिल है। वजह ये है, एक तरफ जनाजा है, एक तरफ फैमिली रो रही है, और पुलिस वाले ये कहें कि नहीं आपके घर में मामला है, तो वो ही लोग कहते हैं कि एक तो हमारे घर कत्ल हो गया, दूसरा हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं।
پھر یہ لاش رکھ کے احتجاج کرتے ہیں, مسئلے مسائل بناتے ہیں, تو پولیس کے لیے یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے. بہرحال پولیس والوں نے اعتماد میں لیا بڑے بھائی کو, جو سمجھدار انسان دکھتا تھا اور ہے. اس سے کہا کہ ہمیں شک لگتا ہے آپ کی بہو کے اوپر, کوئی مسئلہ مجھے خراب لگتا ہے, کیونکہ یہ بار بار اندر باہر آتی جاتی ہے اور بڑی بے چین دکھائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بات یہ سچی ہوئی تو ہم اس کا خیال رکھیں گے, آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. اگر یہ بات جھوٹی ہے تو ہماری عزت پر داغ نہ لگائیں. بہت اچھی بات کی انہوں نے. اس کے بعد اعلانات ہونے لگے مساجد میں, کفن دفن کی تیاری ہوئی اور ایٹ دا اینڈ جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا گیا بزرگ عورت کو. پولیس آئی, آ کے بیٹے سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں تندور پر کام کرتا ہوں, 4 بچے ہیں, سب سے چھوٹا بچہ 3 ماہ کا ہے. بیوی کو پوچھا آپ کہاں تھی جس ٹائم یہ کام ہوا؟ میں 7 فلے کمرے میں تھی. کون لوگ آئے؟ میں نہیں جانتی. ہمیں ایسا آپ نے رات کو کپڑے کیوں بدلے تھے؟ میں نے تو ویسے ہی کپڑے بدلے تھے. اب کپڑے اس لیے بدلے تھے کیونکہ کپڑوں پر لگے ہوئے تھے بلڈ سٹینز, کیونکہ کلہاڑیاں ماری تھی. کلہاڑی سے خاتون پر, بزرگ خاتون پر سر پر وار کیا. اس سر کے 2 پیس ہو گئے, پوری باڈی پہ وار کیے ہیں. وجہ انات سنیے. وجہ انات یہ تھی کہ مجھے میری ساس گالیاں بہت نکالتی ہے, مجھے میری ساس روکتی ٹوکتی بہت ہے, میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا. سوال کیا گیا کہ یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ یہ لو میرج ہوئی تھی. اپنے والدین کو چھوڑ کر میں فیصل آباد سے سیالکوٹ بھاگ آئی تھی. کورٹ میرج ہوئی, اللہ نے 4 بچے دیے. اب ان کے ساتھ رہتی ہوں, ساتھ رہتی ہیں, لیکن شوہر ایک مہینہ گھر نہیں آتا. کیوں؟ شوہر سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ میں کرائے لگا سکوں. میں کام کرتا ہوں اور جب کام سے مجھے چھٹی ملتی ہے میں پھر آتا ہوں. اس کیس کو باقاعدہ طور پر میں نے چیک کیا, ڈیٹیلز لی, بات چیت کی, تو مجھے شوہر نے یہ بتایا. میں نے کہا مجھے اس بات کا اب جواب دو کہ ایک وہ ماں ہے جو تم کھو چکے, دنیا سے چلے گئی آپ کی والدہ. ایک وہ ماں ہے جو جیل میں بیٹھی ہے 3 ماہ کا بچہ لے کر. 3 بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہیں. سب سے بڑا بچہ کتنا ہے؟ 10 سال کا. کیا ان کو ان کی ماں دے سکو گے؟ ان کی ماں ابھی حیات ہے, آپ کی ماں دنیا سے چلے گئی ہے. کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اس کو معافی نہیں دینی, اس نے کیوں میری ماں کو قتل کیا. مرنے سے پہلے میری ماں نے مجھے 3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس نے مجھے مار دینا ہے, تمہاری بیوی نے. مجھے شک ہے اس کے اوپر, یہ ٹھیک سلوک نہیں کرتی میرے ساتھ. بتائیں. میں یہ سمجھا کہ ماما یا امی ویسے ہی غصہ کر رہی ہیں. اور 3 دن کے بعد کال آئی, میں نے دیکھا میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, میں گر گیا. میں نے سوال کیا کہ آپ کی بیوی کیا ذہنی مریضہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی نشہ استعمال کرتی ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن میری والدہ مجھے بہت عزیز تھی. میں نے پوچھا کچھ بیٹے تو شہر میں بھی رہتے ہیں, یہ پکٹال گاؤں ہے, کافی دور کر کے ہے, تو والدہ شہر والے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں رہتی بھائی؟ تو جواب آیا کہ والدہ یہاں رہنا پسند کرتی تھی کیونکہ ان کی زندگی اس گاؤں میں گزری ہے. اب ملزمہ جو بہو ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور جیل بھجوا دیا ہے. جیل جانے سے پہلے ملزمہ نے یہ کہا کہ مجھے ایک مرتبہ میرے شوہر سے ملوا دیں اور میرا وہ جو 3 ماہ کا بچہ ہے وہ مجھے دے دیں. وہ کیسے رہے گا؟ جس پر پولیس نے شوہر سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا آپ ملنا چاہتے ہیں, بچہ دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں بالکل دوں گا. جب شوہر بچے کو گود میں اٹھا کے لایا قاتلہ بیوی کے پاس اور پوچھا اس بچے کے متعلق تم نے یہ کہا کہ تمہیں چاہیے, تم اسے جیل میں اپنے ساتھ رکھو گی؟ کہا جی میں جیل میں اپنے پاس رکھوں گی. بچہ تھمایا,
میں نے پوچھا اس کے شوہر سے کہ کیا کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی آپ کی؟ کہتا ہے نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کچھ تو ہوا ہوگا کیونکہ یہ پیار محبت کی شادی ہے۔ کہتا ہے بس اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا اور؟ کہتا ہے بس چھوڑ نہیں رہی تھی میرا ہاتھ۔ کہا کچھ نہیں، اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا، چھوڑ نہیں رہی تھی۔ میں نے کافی چھڑایا، آخر میں مر تھا، میں نے جھٹکا دیا، ہاتھ چھڑایا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا اس نے ہاتھ کیوں پکڑا تھا آپ کا؟ کہتا ہے شاید اس کو ابھی بھی محبت تھی، لیکن مجھے اب محبت نہیں ہے، میری ماں کو اس نے قتل کر دیا۔ عدم برداشت کی انتہا ہو چکی۔ اگر ساس گالیاں دیتی تھی، ساس برا بھلا کہتی تھی، تو بزرگ عورت جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے انسان بچہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ کام ہوا بھی تھا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ جس کے بیٹے کی بیوی بن کر 4 بچے پیدا کیے، اپنا جوان بیٹا آپ کے ہاتھ میں تھمایا، اس ماں کا اتنا حق بھی نہیں تھا کہ آپ کو اچھے اور برے سے روکتی، اور اگر اس نے روک ہی دیا تھا تو آپ نے اس کو کلہاڑیوں سے مار دیا، اتنی بے دردی سے۔ اور یہ ڈرامہ رچایا کہ غیر لوگ آئی ہیں کو مار کے چلے گئے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ میری کہانی نہیں کھلے گی۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ قتل کبھی نہیں چھپتا، کبھی بھی نہیں چھپتا۔ ملزمہ سے پولیس نے تفتیش کے دوران پوچھا کہ کیا شرمندہ ہو، پشیمان ہو، تمہارا کہیں اور تعلق تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نے کہا کہ چلو جی اس کو بھی ختم کرو، اس کے اپنے شوہر کو بھی ختم کرو، جاتی ہوں کہیں اور؟ کہتی نہیں۔ پولیس نے کردار کے بارے میں ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کیا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھے کہ کیا کوئی اور معاملہ تو نہیں تھا، اس کے گھر کوئی اور تو نہیں آتا تھا، کیونکہ شوہر تو 1 مہینے کے بعد آتا تھا۔ تو جواب آیا ایسی لڑکی نہیں ہے یہ، مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ مجھے گالیاں کیوں دیتی تھی، مجھے تنگ کیوں کرتی تھی، اور شوہر میرا مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتا۔ تو میں ایک میسج دوں گی اور پھر کلوزنگ کروں گی اس ولاگ کی۔ آپ لوگ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہی محبت، وہی پیار، وہی توجہ، وہی ٹائم، وہی اٹینشن آپ کو شادی کے بعد بھی دینی ہے، جس کی آپ نے عادت ڈالی ہے اپنی بیوی کو۔ جب آپ وہ نہیں دیتے اور مہینہ مہینہ گھروں سے باہر رہتے ہیں تو پھر توبہ استغفار، یا قتل و غارت کے کیسز سامنے آتے ہیں، یا ناجائز تعلقات کے کیسز سامنے آتے ہیں، یا کہیں اور انٹرسٹ کے کیسز سامنے آتے ہیں، یا ڈرگ استعمال کرنے لگتی ہیں ایسی خواتین۔ تو ایسے حالات و واقعات سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوآپریٹ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔